दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 25 पेशकश मेरे कारवा। हरगिज़ नहीं, मैंने कतियत से कहा। इट्स ओके, वो हाथ बुलंद करते हुए बोला। तुम कभी मेरे दोस्त रहे हो, मैं अपने एक दरीना खैर ख्वाह की इतनी सी फरमाइश तो पूरी कर सकता हूँ। वो लम्हाती खामोशी के बाद मुझे बताने लगा कि इस शर्मनाक फिल्म की कुल लंबाई 15 मिनट थी। 10 मिनट की तो ओरिजिनल फिल्म और आखिरी 5 मिनट की शैतानी मिक्सिंग। बात के इख्तिताम पर इसने कहा, वजदान, इस फिल्म की हकीकत से अगरचे तुम आगाह हो चुके हो, लेकिन कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। मैंने ब्लू फिल्म के किरदारों का इंतखाब करते हुए तुम दोनों के हब्सों और कदकाठ का खासतौर पर ख्याल रखा है। इस फिल्म को देखने वाला हर शख्स बिलातर इसका यकीन कर लेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इंसानी जहन और यकीन को फरेब देना बहुत आसान कर दिया है। अचानक मेरे जहन में एक सवाल उभरा, तुमने इतनी जल्दी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिल्म मिक्सिंग कैसे कर ली? ये काम तो अच्छा खासा वक्त मांगता है, मैंने शुएब से पूछा। तुम बिल्कुल दुरुस्त कहते हो, वो नादारी अंदाज गर्दन को जुम्बश देते हुए शैतानी मुस्कुराहट बखेरने लगा। टेक्निकल किस्म के काम वाकई एक मखसूस वक्त के मुतजाती होते हैं। वो एक लम्हे को रुका, फिर अजाफी करते हुए बोला, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हें अंदाज़ा नहीं कितना वक्त बीत चुका है, वरना तुम इतनी जल्दी जैसे अल्फाज इस्तेमाल ना करते। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उलझ कर रह गया। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम जुमेरात को लगभग भीग रात 10 बजे सफ़ेद बंगले में दाखिल हुए थे और 110 बजे तक तुम मेरे आदमियों के साथ मारामारी करते रहे, फिर आईना खाने में पहुंच गए। वो वजाहत करते हुए बोला, तुम्हारी बात और रद्द अमल से अंदाज़ा होता है कि तुम अभी भी तक जुमेरात ही के तस्वर में हो। जबकि क्या जबकि? मैं इसकी बात मुकम्मल होने से ही बोल उठा। सुनोगे तो बता सकूंगा ना? वो नागवारी से मुझे देखते हुए बोला, जुमेरात गुजर गई है, आज जुम्मा है और इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं। मैंने जिस वाक़े को फिल्म बंद किया है इसको बीते कम से कम 1 घंटे हो चुके हैं। ये तो अच्छा खासा वक्त होता है वजदान। ओह, मैं एक तवील बोझल सांस खारिज करके रुक गया। इन सालमों ने मेरी बेहोशी के दरमियान में लिबास के साथ साथ रेस्ट वॉच भी उतार ली थी, इसलिए मुझे वक्त और तारीख व दिन वगैरह का अंदाज़ा नहीं हो पाया था। अगर घड़ी मेरे पास होती तो मुझे हालात और वाक़यात को समझने में इतनी दिक्कत महसूस ना होती। मेरा दिलो दिमाग शुएब गोरी के लिए नफरत अमेज़ गुस्से से भर गया। मैंने भिपरे हुए लहजे में इसे दरियाफ्त किया, तुम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? बहुत दिलचस्प सवाल है, वो गमगीर आवाज़ में बोला। मैं तुम्हें इसका जवाब ज़रूर दूंगा। इतना कहकर वो खामोश हो गया और गहरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने महसूस किया वो अपने जहन में ख्यालात को तरतीब दे रहा है। थोड़ी देर बाद वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि तुमने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया और जवाबन मैंने तुम्हें किस किस महाज पर रोका है। इस मौजू को खोलने का कुछ फ़ायदा नहीं सिवाय अपना खून जलाने और दिमाग तपाने के। वो एक लम्हे के लिए मुतवक्क हुआ, मैं पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो था। इस वक्त वो बहुत ही संजीदा और बर्बाद नजर आ रहा था। बात को आगे बढ़ाते हुए इसने कहना शुरू किया, इस गर्मा गर्म जंग में मैंने अपने कई अहम आदमियों को खो दिया। जहांगीर, फवाद, कबीर शाह, गुलाम, जेलानी, नादिर जमान वगैरह तो बड़ी बड़ी मिसालें हैं। इस तरह तुम्हारे कई साथी भी हैं, इसकी दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। वो बोलते बोलते एक मरतबा फिर रुक गया। इसके बयान में बड़ी खुली कोई दाग शामिल थी, लेकिन मैंने इसे रोकना चाहा, टोकना मुनासिब ना समझा और खामोशी से इसे देखता रहा। वो बात जारी रखते हुए बोला, वजदान, मैंने अब तक तुम्हारे खिलाफ जो कुछ किया या जो कुछ कर रहा हूँ इस सब लिए नहीं कि तुम यहूद दुश्मन हो, तुम यहूदियों से नफरत करते हो और हर लम्हा इन्हें नुकसान पहुँचाने की फिक्र में रहते हो। तो सच्ची बात है, तुम्हारी जुबान पर आ ही गई, यहूदियों के गुलाम, मैंने ज़ेर खंदक लहजे में बोला। इसके चेहरे के तासरात में कोई फ़र्क न आया, सादगी से बोला, तुम मेरी तंजीम CF की जिरों तक पहुंच चुके हो। ये बात मुझसे ढकी छुपी नहीं है। तुम हमारे मकासद को भांप गए हो और इस सेटअप को ये खूबी समझने लगे हो, लिहाजा कराची में मौजूद तुम्हारी कोई जवाब बाकी नहीं रहता। इसने थोड़ा वक्फा देकर करना पसंदीदा नज़र से मुझे देखा और बोला, यहाँ से दफ़ा करने से पहले मैं तुम्हारा डंक निकाल लिया है। आज तुम डसने का तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। अगर तुमने कभी मेरी जानिब रुख करने की कोशिश की, कराची में दाखिल होने की नीयत बांधी या फिर पाकिस्तान की ज़मीन पर कदम रखने का ख्याल भी तुम्हारे जहन में आया, तो समझ लेना मैं इस तूफ़ानी फिल्म की एक कॉपी हर वीडियो सेंटर पर पहुंचा दूंगा। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो यहाँ की आवाम किस कदर रिंदा है। तरसे और तरपे हुए लाखों फिल्म बेन बल्कि तमाशे बेन इस नौयत की फिल्म्स को बड़े ज़ौक़ और शौक़ से देखते हैं। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे।
میں نے تش لہجے میں کہا، میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرا وطن ہے، تم مجھ سے اس ملک میں رہنے کا حق کس طرح چھین سکتے ہو؟ اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا، نا اس وقت اپنے فائدے نقصان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، میں یہ سب کچھ اپنے بڑوں کے حکم پر کر رہا ہوں۔ تم نے سی ایف کے جو نقصان پہنچایا ہے وہ براہ راست انہی کا نقصان ہے۔ تم نے ایک طرح سے خدا کو نقصان پہنچایا ہے، وہ جو تم سے سخت ناراض ہے۔ کیا بکتے ہو؟ میں نے چینک سے مشابہ آواز میں کہا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں زمینی خدا کی بات کر رہا ہوں، امریکہ بہادر۔ اوہ، میں نفرت انگیز سے گھنگور اٹھا۔ وہ کہنے لگا، اب تم یہودیوں سے دشمنی کا مزہ چکھ لو گے۔ میں یہود کا دشمن ہوں اور نہ ہی ہنود کا، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں دراصل برائی کا دشمن ہوں، اس دشمنی میں کس مذہب و ملت کی تخصیص نہیں، میں نے ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دیا ہے اور برائی کی مذمت ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم یہودی ہو یا چودھری نوازش یہودی ہے؟ میں نے تو تم دونوں کا دشمن اول ہوں، کیونکہ تم دونوں شیطان کے چپلے ہو، برائی کے علمدار ہو۔ تم میری ہر بری ہسٹری سے واقف ہو، میری زندگی کا ایک ورڈ پلٹ کر دیکھ لو، تمہیں ہر جگہ سے میرے الفاظ کی سچائی ہی ملے گی۔ میں نے ہر قدم پر شیطانی ذہنیت کے حامل افراد کے دانت کھٹے کیے ہیں اور مظلوموں بے کس کی داد کی رسی کی ہے۔ میں تم دونوں ننگ انسانیت کو چھوڑنے والا ہوں، اس لیے تو تم نے اپنی یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، ہم دونوں تمہارے ہاتھوں محفوظ ہو چکے، تم پاکستان میں داخل ہوگے اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچاؤ گے۔ میرے بڑے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کی تمہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد بولا، اور یہ جو تم نے ہسٹری والی بات کی نا، یہ تمام تفصیل میں نے اوپر پہنچا دی ہے، بلکہ وہ ریکارڈ کی تم نے جو ایس سی ایف کے میں رہتے ہوئے مرتب کی ہے۔ تمہیں وہ خون و ریز واقعات تو یاد ہوں گے جو تم نے اپنے دوست اور میرے نمک خوار امتیاز کے ساتھ مل کر سی ایف کے پلیٹ فارم سے بڑے عظیم الشان کارنامے انجام دیے۔ شعیب گوری کا جن کارناموں کا عظیم الشان قرار دے رہا تھا، وہ ایک ایک کر کے میرے ذہن سے گزرنے لگے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے سی ایف کے سے واپسگی دوران بعض اوقات قتل و غارت گری بھی کی تھی، لیکن یہ سب کچھ انجانے میں ہوا تھا۔ میں سی ایف کے کو ایک اصلاحی اور انسانی بہبود کی تنظیم سمجھتا تھا اور اپنے دانست میں نے سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور ظالم کا ہاتھ توڑا تھا۔ بہرحال اب میں نہ امتیاز باقی رہا تھا اور نہ ہی سی ایف کے سے میری وابستگی تھی۔ شعیب گوری پورا کھل گیا تھا۔ میں نے اور منہاس باقر نے اس کے بارے میں جو اندازے لگائے تھے وہ 100% درست ثابت ہو رہے تھے۔ میں نے منہاس ہی کے امام پر کسی یہود نواز سیٹ اپ کی تلاش میں نکلا تھا اور تان بلا آخر سی ایف کے آن پر ٹوکر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں پہلے سے اس تنظیم سے وابستہ تھا، لیکن اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھا۔ شعیب گوری یہودی لابی کے اشارے پر ناچتا تھا اور ان کے مقصد براری کے لیے کوشاں تھے۔ منہاس باقر نے یہودیوں کے اس چمچے اور شیطانی تنظیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم کر رکھا تھا اور میں نے اس کے عزم کی تکمیل کے لیے گوشاں تھا۔ کوئی بھی محب وطن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اغیار اس کی دھڑکتی ہوئی جانب میلی نظر سے دیکھے۔ یہ تمام خیالات ایک لمحے میں میرے ذہن سے گزر گئے اور میں سوچنے لگا کہ حالات نے ایک اچانک کیسی واہیات صورتحال اختیار کر لی تھی۔ شعیب گوری نے سب سے زیادہ تشویشناک انکشاف یہ کیا تھا کہ وہ اپنے یہودی آقاؤں کو میری ہسٹری سے آگاہ کر چکا تھا۔ میں یہودیوں کی ذہنیت اور ان کی طاقت اور کام کرنے کے انداز کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ بال کی خال اور خال کے بال اتارنے میں ماہر تھے۔ وہ جب کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے تو پھر یہ دنیا اس معتوب کو بڑی تنگ نظر سے آنے لگتی۔ کوئی بھی محفوظ یا غیر محفوظ پناہ گاہ اس سے آنکھ نہ ملاتی۔ وہ ایک نادیدہ شکاری کے آگے دوڑتے اور دوڑتے ہانپ رہتے، ان کے قدم ڈگمگاتے اور وہ منہ کے بل جا گرتا۔ کسی نے سچ کہا ہے، انسان محبت اور دوستی میں بہت مار کھاتا ہے۔ میں نے شعیب گوری سے دوستی کے نتیجے میں اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا اور میرے حالات زندگی سے یہ بخوبی آگاہ تھا۔ سنگاپور، تھائی لینڈ، نیپال، ہندوستان اور شاولن ٹیمپل کی بہت سی کہانیاں میں نے اسے سنا رکھی تھی۔ یہ اس پر میرا اعتماد ہی تھا کہ میں نے اس نے متروکے کنویں میں سال ہر سال سے دفن کروڑوں کی مالیت کے سونے کے راز سے آگاہ کر دیا۔ ازاں بعد اس سلسلے میں بھی اس نے مجھ سے دھوکہ کیا اور میرے دشمن دیرینہ سے دوستی کر بیٹھا۔ بہرحال ان باتوں کو سوچنے یا ان پر کرنے کا وقت بیت گیا تھا۔ موجودہ صورتحال خاصی غمگین ہو گئی تھی۔ مجھے مسلسل خاموش اور اپنی جانب یکا یک دیکھتے پا کر شعیب گوری نے کہا، وجدان تم کس سوچ میں گم ہو گئے ہو؟ بھائی امریکہ بہادر کی دہشت ہی بہت ہے، لگتا ہے تمہاری سٹی گم ہو گئی ہے، تم اتنے چپ چاپ تو کبھی نہ رہا کرتے تھے۔ میں نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور جارحانہ انداز میں کہا،
تمہارے اس امریکہ بہادر کو میں اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں۔ تم اسے زمینی خدا کہا ہے، لیکن میری نگاہ میں وہ زمینی شیطان ہے۔ تم قبول کر چکے ہو میں نے تمہاری CF کے گوشت جو بھی نقصان پہنچایا وہ در حقیقت تمہارے بروں کا نقصان ہے۔ ایسا خدا کس کام کا جسے مجھے جیسے ایک معمولی انسان بے در پہ نقصان پہنچانے میں کامیاب رہے؟ میں نے سانس لینے کی خاطر تھوڑا توقف کیا، پھر سناتے ہوئے لہجے میں کہا، میرے نزدیک وہ ایک عظیم فتنہ ہے۔ ایسے فتنے اور زمینی خدائی کے جھوٹے دعوے دار ہر دور میں جنم لیتے رہے ہیں۔ جو چیز جنم لیتی ہے وہ فطری اصولوں کے تحت ایک دن فنا بھی ہو جاتی ہے۔ تمہارا یہ روبو زمینی خدا بھی بہت جلد نیست و نابود ہو جائے گا۔ تم تقریر بہت اچھی کر لیتے ہو، وہ طنزیہ انداز میں سراہتے ہوئے بولا۔ بہرحال اب ان جوش بھری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے انہی سے جا کر کہنا۔ جو تمہیں لینے آ رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ تمہارے دونوں ساتھیوں کو بھی لے جائیں گے۔ بلند و پست کا یہ کمبینیشن تمہارے ہم رکاب رہے گا، ایک پردے کے پیچھے دوسرے پردے پر۔ شعیب کی بات ختم ہوئی تو میرے رگ و رگ میں گہری تشویش دور گئی۔ بلند و پست سے اس کی مراد ساحل اور صدف تھی۔ ساحل دراز قامت اور صدف پستہ قد تھی۔ شعیب کے آخری جملے میں بڑی صفاقی شامل تھی۔ اس کی بات کا یہی مطلب نکلتا تھا کہ ساحل کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جائے گا، ورنہ وہ پردے کے پیچھے کا کنایا استعمال نہ کرتا۔ ساحل سے دوری کے تصور نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ میں نے اس ترارے لہجے میں پوچھا، میرے انداز میں بے ساختہ پن تھا، ساحل کہاں ہے؟ کسی سمندر کے کنارے استاد ہوگی، وہ بے پرواہی سے بولا اور کہا، میں اپنے ساحل کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے گراہٹ امیز انداز میں کہا، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ شعیب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ساحل اور صدف اسی بنگلے کے ایک آرام دہ حصے میں موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، چلو مان لیا میں نے اور صدف نے مل کر تمہیں اور تمہاری تنظیم کو نقصان پہنچایا، یہ بقول تمہارے آقاؤں کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ساحل تو اس معاملے میں کسی بھی طور پر ملوث نہیں، پھر اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں ساحل کو سزا دے رہا ہوں؟ وہ عجیب سی نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، میں تو پھولوں کی طرح سجا کر اسے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے، وہ میرے بروں کی امانت ہے، میں اسے ایک ذرا سی تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ذرا متوقف ہو کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ساحل تو کب کا یہاں سے روانہ ہو جا چکا تھا، لیکن تم ہمارے قابو میں نہیں آ رہے تھے، تمہیں شکار کرنے کے لیے ساحل کا اچار استعمال کیا گیا۔ بہرحال اب یہ قصہ نپٹ چکا۔ وہ خاموش ہوا تو میں الجھ کر رہ گیا۔ الجھن کا سبب یہ تھا کہ ساحل کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی تھی؟ وہ تو ایک غیر متوکل اور سیدھی سادی لڑکی تھی۔ میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے دوستی کے جرم میں تکلیفیں اٹھا رہی ہے، لیکن شعیب گوری نے غور و فکر کا ایک اور دروازہ کھول دیا تھا۔ جب اس دروازے میں ابھرنے والا منظر میری سمجھ میں نہ اتر سکا تو میں نے براہ راست شعیب ہی سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کو کاٹنے میں ذہن میں کھٹکھٹانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا، تمہارے آقا میرے ساتھی ساحل کو میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ وہ لوگ ساحل میں نہیں بلکہ دھنوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، وہ شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ میں تپتی نقوش والی اس حسینہ کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق گھنمنڈوں کے نزدیک واقع ایک بدھ عبادت گاہ میں سے ہے۔ تم نے اسے ساحل کا نام دے کر ایک آر میں چھپا لیا تھا، لیکن دیکھ لو میرے برے کس قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے دھنوں کو کھوج نکالا اور اسے پکڑنے کا فریضہ مجھے سونپ دیا۔ میں نے انہیں جب تمہارے بارے میں بتایا تو وہ ایک تیر و دو شکار پر اصرار کرتے ہوئے کرنے لگے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا تو میں اس کے نئے انکشاف پر شرط رہ گیا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ وہ لمحات تھے جب تم میرے دوست ہوا کرتے تھے۔ ایک مروح کہکا لگانے کے بعد اس نے مزید کہا، میں جان گیا تمہیں دوستی کے پلیٹ فارم پر بآسانی ذبح کیا جا سکتا ہے، سو میں تمہارے نزدیک اور آ گیا، پھر تمہاری ساتھی کو اغوا کر لیا۔ چنانچہ مجھے بحالت مجبوری چودھری نوازش سے دوستی کا گھانٹا پڑی اور میں نے 10 کروڑ کی رقم چودھری کے حوالے کر کے دھنوں یعنی تمہاری ساحل کو حاصل کر لیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر بڑے زہریلے انداز میں مسکرایا اور بولا، یہ الگ بات ہے کہ وہ 10 کروڑ روپے تمہارے ہی حصے کے تھے، اسے کہتے ہیں جس کا جوتا اسی کے سر۔ میں اس کا تبصرہ سن کر سلگ اٹھا۔ میں نے جوش میں آنے سے اعتراض برتا۔ اس وقت اگر میں غصے میں مظاہرہ کرتا تو اصل بات بچ میں لٹک جاتی۔ ساحل سے متعلق یہودی لالوی کی دلچسپی کے بارے میں جاننا نہایت ہی اہم اور ضروری تھا۔ میں نے متحمل لہجے میں شعیب سے سوال کیا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہارے آقا ساحل کے حصول کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہیں؟ پوری بات تو مجھے بھی معلوم نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، جتنا جانتا ہوں وہ تمہیں ضرور بتاؤں گا، آخر کو گزرے ہوئے دنوں میں تم میرے دوست رہے ہو۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا اور ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد بولا، میں نے اڑتی سنی ہے ساحل یعنی دھنوں کے سینے میں کوئی راز دفن ہے، ایک بیش بہا خزانے کا راز۔
میرے بڑے اس خزانے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس خزانے کی اہمیت مادی ہے اور روحانی بھی۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا یہودی اور یہودیت کا ماضی اور حال بے حد پر اسرار ہے۔ ان کا ایک مخصوص طبقہ مادرائی اور روحانی علوم و فنون میں بڑی مہارت رکھتا ہے اور یہ لوگ ہر قسم کی ماسٹری کے تلاش میں رہتے ہیں۔ دھنو بھی کسی ایسے ہی راز کی آمین ہے۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ شعیب کی وضاحت نے بجائے سلجھن کی الجھن پیدا کر دی۔ اس کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ ساحل کی ایک بے ضرر اور سادہ سی لڑکی، اس کے نادر ادا میں معصومیت پائی جاتی تھی۔ اگر اس کے سینے میں کوئی راز پوشیدہ ہوتا تو وہ مجھ سے اس کا ضرور ذکر کرتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ اپنے آپ سے دور ہو گئے تھے۔ ہمارے درمیان کوئی بات راز نہیں رہتی تھی۔ سارے پردے اٹھ چکے تھے۔ ہم من و تو سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ دوسری طرف میں شعیب گوری کی بات اور اس کے آقاؤں کے دعوے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ اگر ساحل کو کھوج رہے تھے تو بلکہ حاصل کر چکے تھے، تو یہ ساری دوڑ دھوپ بے مقصد نہیں ہو سکتی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خطرناک سوال ابھرا۔ کیا ساحل واقعی اتنی سادہ نہیں تھی جیسی دکھائی دیتی تھی؟ کیا میں اس کی گہرائی ناپنے میں ناکامیاب رہا؟ کیا وہ معصومیت کا پیکر مجھ سے بھی زیادہ کچھ چھپائے بیٹھی تھی؟ ایک سوال نے اپنے پیچھے کی تار لگا دی اور ایک کے بعد ایک منفی اور سنسنی خیز سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے برسانے لگا۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا اور اگلے ہی لمحے میں نے سر جھٹک ان فضول استفسارات کو اپنی کھوپڑی سے باہر نکال کیا۔ میری ساحل ایسی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لمحے شعیب گوری کی مخصوص آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وجدان؟ صرف ایک چھپی حقیقت نے تمہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اگر سارا احوال سنو گے تو تمہارا دماغ پھٹ جائے گا۔ تمہاری وہ مضبوط اعصابی اور آہنی قوت ارادی کیا ہوئی؟ کیا میں کہوں ہوا ہوئی؟ میں نے طیش میں آنے کے بجائے بڑی تحمل امیز نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تمہارے آقا ہمیں کہاں پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال کیا تم نے، لیکن افسوس۔ وہ خفیف سا ہوتے ہوئے بولا، مائی اولڈ ڈیئر، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اپنے بڑوں سے سوال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ازغا خود انہوں نے اس سلسلے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، اس لیے آئی ایم سو سوری۔ وہ ایسے انداز میں بات کر رہا تھا جیسے اس سے زیادہ کچھ بھی میرا خیر خواہ نہ ہو، لیکن میں سمجھ رہا تھا اس کا طنزیہ اذیت پہنچانے والا اور ناپسندیدگی کا انداز تھا۔ میں نے قریب جاری رکھتے ہوئے پوچھا، اتنا تو تمہیں معلوم ہی ہوگا وہ ہمیں کس ذریعے سے لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں معلوم ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے الٹا مجھ سے متصور ہوا، تمہیں یاد ہے ابھی چند روز پہلے وہ لوگ ایک بندے کو پاکستان لے کر گئے تھے؟ وہ ان لوگوں کے لیے موسٹو اٹیڈ تھا۔ وہ امریکی CIA کے مجرم تھا۔ وہ لوگ کئی سال سے اس کی تلاش میں کروڑوں ڈالرز خرچ کر چکے تھے۔ بالآخر وہ اسے یہاں سے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی گرفتاری کے مقام سے فی الفوج حکومت کے وقت کے تعاون سے اسلام آباد پہنچایا گیا۔ میرے آقاؤں کا چارٹر طیارہ اسے اسلام آباد سے سیدھا امریکہ لے گیا تھا۔ تم نے اخبارات میں اس واقعے کی تفصیل پڑھی ہوگی۔ تمہارا اشارہ ایمل کاسی کی طرف تو نہیں؟ اسی وقت میرا پورا وجود سنسنی کی لپیٹ میں تھا۔ پچھلے دنوں یہی اس نوعیت کا بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ گمگیر آواز میں بولا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بس اتنا جان لو کہ ایک چارٹرڈ طیارہ چند گھنٹوں بعد تم لوگوں کو یہاں سے لینے جانے کا منتظر ہے۔ میرے آقا اس وقت بنگلے میں موجود ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس حال میں تمہاری دیدار کر دیں گے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ اضافہ کرتے ہوئے بولا، ویسے تھوڑی دیر پہلے چودھری نوازش بھی اپنے گاؤں سے یہاں پہنچا ہے۔ اسے نہایت ہی ایمرجنسی میں کراچی آنا پڑا، لیکن میں اسے حال میں نہیں لے کر آؤں گا۔ تم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں وہ تمہیں دیکھتے ہی شوٹ کر دے گا، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں تم اس وقت کتنی اہمیت اختیار کر چکے ہو۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، میں نے چودھری کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ وہ خاموشی سے مجھے تکنے لگا اور انداز ایسا تھا جیسے بھانپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا واقعی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یا بننے کی کوشش کر رہا ہو؟ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں متصور ہوا، یقین کرو چودھری کے ساتھ جو کچھ بھی نیا ہوا میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تو کل رات 10 بجے سے اب تک تمہارے بنگلے میں ہوں۔ اس نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور بولا، پھر وہ تمہارے ساتھیوں کا کارنامہ ہوگا۔ اس کی بات میرے پلے نہ پڑی اور میں نے سرسری انداز میں دریافت کرنے کی کوشش کی، آخر ہوا کیا ہے؟ تم تھوڑی دیر کے مہمان ہو اس لیے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں، وہ مدبرانہ لہجے میں بولا۔ کل شام چودھری نوازش کے خاص بندے GD ملک کو اغوا کیا گیا تھا۔ چودھری کا لخت جگر پہلے ہی تمہاری قید میں تھا۔ آج علیل صبح وہ دونوں دریافت ہو گئے ہیں، ایک زندہ اور دوسرا مردہ۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں چینگ سے مشابہ آواز میں چلایا۔ وہ ٹھہری ہوئی نگاہ مجھ پر گاڑتے ہوئے بولا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔
میں اضطراری انداز میں بولا۔ وہ بولا، حقائق ایسے ہی تلخ اور ناقابل یقین ہوتے ہیں، ذرا تفصیل بتاؤ۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میرے اس اضطراب سوال کے جواب میں شعیب گوری نے بتایا، آج علیل صبح لگ بھگ 5 بجے 3 تلوار کے قدموں میں جے ڈی ملک کی لاش اور فیصل کا عبرتناک وجود دریافت ہوا تھا۔ جے ڈی ملک کو بے پناہ اذیت سے گزارنے کے بعد موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا، جبکہ فیصل تو زندہ ہی تھا، لیکن اس کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے استغفر اللہ نکلتا تھا۔ اس کے دونوں کان، زبان، ناک کا گوشت والا حصہ کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا گیا تھا۔ ٹکنے کے عقب میں پائی جانے والی حساس رگیں بھی کاٹ دی گئی تھیں۔ اب وہ زندگی بھر اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی کوہنیوں کے چوپڑ پر اچھی خاصی تابیں آزمائی گئی تھی۔ بات کے اختتام پر شعیب نے پھنکار سے مشابہ لہجے میں کہا، فیصل تمہاری تحویل میں تھا۔ جے ڈی ملک کا اس کے ساتھ پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے بھی تمہارے امام پر اغوا کیا گیا تھا، اس لیے ان دونوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے تم ہی ذمہ دار ہوگے۔ میں نے صبح 6 بجے چودھری کو اس سانحے کی اطلاع دی اور وہ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچا ہے۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ آخر میں شعیب کے بڑا معنی خیز سوال کیا تھا، جس کا اسی ڈگری پر جواب دینا مجھ پر لازم تھا۔ میں نے ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا جے ڈی ملک اور فیصل کا حشر خراب کرنے والا شہزاد کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے اس سلسلے میں زر گل نے بھی اس میں کچھ مدد کی ہو۔ پہلے تو مجھے شہزاد کی اس جذباتی اور بے وقوف پر غصہ آیا تھا، لیکن اس وقت جس قسم کی صورتحال گزر رہا تھا، اس کے تقاضے کے مطابق شہزاد نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اس جانثار دوست کے لیے میرا دل مہر و وفاق کے جذبات میں معمور ہو گیا۔ اس جیتدار پٹھاری نے دل بھرانے اور لہو گرم والا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شہزاد کی بہادری کو سلام کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں شعیب گوری سے کہا، میں نہایت ہی مسرت کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ جے ڈی ملک اور فیصل کو میرے پینل پر نمونار عبرت بنایا گیا، اور میں نے ذرا توقف کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ اور تمہارا وہ نیا نویلا دوست چودھری نوازش اور تمہارے آقا سب کے سب میرے اسی یادگار سلوک کا مزہ چکھو گے۔ جلد یا دیر بعد تمہاری زندگیوں کو دردناک عذاب کے سپرد کرنے والا ہوں۔ بول لو، جتنی چاہو دل بھراس نکال لو، کیونکہ تم نہیں جانتے اس پنجرے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تمہیں ایک مخصوص قسم کے جانگے میں بلا وجہ تو یہاں نہیں بٹھایا گیا، آخر تو کوئی مقصد ہوگا۔ تمہارے دونوں ہاتھوں کو آہنی بندشوں میں جکڑنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا اور میں اپنے برہنہ وجود کو دیکھنے لگا۔ بس گھبرا گئے؟ شعیب گوری کی طنز نظر مجھے اپنے پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے بھوکلا کر پوچھا، مجھے اس جناتی پنجرے میں کیوں قید کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ تم کسی جن سے کم تو نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی کرسی سے بیٹھ اٹھ گیا، پھر پنجرے کے نزدیک آ کر بولا، میرے آقا اپنے ساتھ 2 نہایت ہی خطرناک فائٹرز بھی لائے ہیں۔ اس پنجرے کے اندر تم ان سے مقابلہ کرو گے، یہ انتہائی خوفناک اور خون ریز مقابلہ ہوگا۔ یہ اس کا ایک ایک اسٹیپ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، خون ریزی اور ہلاکت خیزی میرے آقاؤں کو بہت پسند ہے۔ انہوں نے تو اپنے سپورٹس میں بھی غیر انسانی عوامل کو شروع کر لیا ہے۔ اپنی تفریح، تباہ اور تسکین ذوق کی خاطر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تم اور تمہاری شیطانی تنظیم CF کے 80 وحشیانہ مزاج کا ٹریلر ہے، میں نے زیر خندق لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحات تک بڑی معنی خز نظر سے مجھے تکتا رہا، معتدل لہجے میں بولا، بہرحال سابق دوستی کا خیال کرتے ہوئے ایک مشورہ میں تمہیں ضرور دوں گا، ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر مقابلہ کرنا۔ اس پنجرے کو میں نے ڈیتھ کیج کا نام دے رکھا ہے، آج تک کوئی زندہ یہاں سے باہر نہیں نکلا۔ ڈیتھ کیج؟ میں زیر لب بربرایا۔ اس نے کہا، میں نے تمہاری ضروری باتیں تم سے کر لیں، اب تو دوسرے سمیشن میں ملیں گے۔ پھر وہ واپس جانے کے لیے مڑا۔ میں اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہ کہا۔ میری تمنگی امیز اور حیرت انگیز نگاہ شعیب گوری کی پشت پر جم کر رہ گئی۔ وہ میری نظر میں ایک ایسا بزدل حریف ثابت ہوا تھا جو عین میدان جنگ میں پیٹ کر کے دکھایا جا رہا تھا۔ اوہ نہیں، میں نے دانت کھنچائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ میری تمام توجہ اپنے ہاتھوں پر مرکز تھی۔ دونوں ہاتھوں کو پشت پر آہنی جھٹکری اس طرح فٹ کیا گیا تھا کہ میں انہیں حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں اپنی اسی کوشش کے باوجود بھی اس آہنی بندش سے نجات حاصل نہیں کر سکتا تھا، ورنہ ایک مرتبہ پہلے بھی اس قسم کی صورتحال سے گزرا تھا۔ میں نے جسم کی مخصوص جنبشوں کو کام میں لا کر جھگری کو غیر مؤثر بنا دیا تھا۔ الٹی جھگری سیدھی حال میں بدل گئی تھی۔ یہ ان دنوں کا واقعہ جب میں اپنے زمینی راستے سے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا، اور تھر پار کر قدم رکھتے ہی ہمیں بے تربیت مشکلات سے وابستہ
پڑ گیا۔ جگری بڑی مختلف اور پیچیدہ قسم کی تھی۔ میں جمناسٹک کی ٹیکنیشین کے طویل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا، چنانچہ میں نے چی کی قوت کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ باندھے ہوئے ہاتھوں پر مرکوز کرتی۔ اس آہنی گرفت سے جلد از جلد آزادی حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ شعیب سے ہونے والی طویل گفتگو نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ بندھے چوبی اسٹول پر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اب میرا مقابلہ کسی علاقائی بدماش سے نہیں تھا، بلکہ شعیب کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس دنیا کا سب سے بڑا گنڈا میرے بد مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ شعیب سے کم نہیں تھا، لیکن میری نگاہ وہ ظلم و بربریت کی علامت میں تھا اور میں نے زندگی بھر ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیا تھا۔ میں اس وقت تصور کی نظر سے جھکری کے لاک کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے چی کی پوری اصرار اور خفیہ قوت کو اس لاک تک پہنچایا تھا۔ پنجرے کے لاک سے نمٹنے کا مرحلہ بعد میں آتا اور یہ ساری کارروائی شعیب کی واپسی سے پہلے کرنا تھا۔ اس نے دوسرے سیشن میں ملاقات کی نوید سنائی تھی اور وقت کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ 5 منٹ بعد واپس آ سکتا تھا اور اس کے آمد میں 15-20 منٹ بھی لگ سکتے تھے۔ آنے والے حالات کی سنگینی اور ہلاکت خیزی مجھے اس پنجرے سے جلد از جلد نکلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے ٹارگٹ کو ذہن میں بٹھانے کے بعد اپنے دھیان کو ناف کے مقام کی سمت منتقل کر دیا۔ چی کی پوشیدہ قوت کا مسکن ناف کے عقب میں ریڑھ کی ہڈی کے نزدیک تھا۔ میں اس قوت کو پہلے بھی کئی بار آزما چکا تھا، اس لیے مجھے اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی تھی۔ جلد ہی مخفی توانائی کے زیر خیز میرا تصوراتی رابطہ ہو گیا۔ میں نے اس بیج بہا خزانے میں تھوڑی سی توانائی چرائی اور اسے اپنے خیال کی مٹھی بھر کر جسم کے اندر چلاتے ہوئے کندھوں تک لے آیا۔ پھر یہ پراسرار نویدت قوت دونوں بازوؤں میں سفر کرتی ہوئی بڑی تیزی سے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ یہ سارا عمل تصور کے بلبوتے پر انجام پایا جا رہا تھا اور اس کی تکمیل میں سیکنڈ کے حصے استعمال ہو رہے تھے۔ تصور کی کار فرمائی اتنی ہی دیر اور پر اسرار اور تیز رفتار تھی کیونکہ تیسری آنکھ پر براہ راست اس کی نگرانی کر رہی ہوتی تھی۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت تھی۔ جکری کے سبب میری دونوں کلائیوں کو ایک دوسرے میں باہم پیوست تھی، لہٰذا بازوؤں سے گزر کر وہاں پہنچنے والی قوت کلائیوں کے جوڑوں پر یکجا ہو گئی۔ اس لمحے میں نے چیکا اسٹرنگ ہتھکڑی کے لاک کا جانب گھما دیا، ایک ہلکی سی گھٹاک ابھری اور میرے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے۔ میں نے خوشی خوشی اپنی دونوں کلائیوں کو سہلایا اور بے ساختہ میری نگاہ پنجرے کے فرش پر پڑی۔ جھکری پر جا نکلی۔ میں نے حقارت سے اس شکست کو خود آہنی گرفت کو دیکھا اور ایک عزم کے ساتھ پنجرے کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں پنجرے کو لاک کو اپنے تصوروں کا ٹارگٹ بناتا، پھر مجھے طرح چونک جانا پڑا۔ حال کے دونوں دروازے مکمل طور پر کھل چکے تھے۔ اگر دروازے کھلے تو ان کا یہ مطلب تھا کہ اب دوسرا سیشن شروع ہونے والا تھا، خون ریز مرد کا سیشن۔ مجھے اس بات کا سخت افسوس ہوا کہ پنجرے کا لاک ٹوٹنے سے پہلے ہی دوسرا سیشن شروع ہو گیا تھا۔ اگر میں پنجرے سے باہر نکل چکا ہوتا تو صورتحال سے بہت مختلف ہوتی۔ یہ بات نہیں کہ میں کسی خطرناک مقابلے سے گھبرا رہا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میں یہودیوں کے بدلے مقابل آ گیا ہوں، میرے سوچنے کے زاویے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ یہودیوں کی عیاری اور مکاری صدیوں سے مسلم ہے، یہ مختلف قسم کے ٹارٹک کا اہتمام کر کے اپنے مریضوں بلکہ شکاروں کو الجھاتے ہیں، انہیں حالات کی سنگینی سے بے دہان کر دیتے ہیں اور اسی بے پرواہی کی کیفیت میں وہ اپنے دشمن پر وار کر دیتے ہیں۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کوئی بھی سرگرمی دکھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے چوکنا نظر حال کو دروازوں کی طرف مبذول کر دیا۔ ایک دروازے میں پہلے ہی 2 مسلح گارڈز نمودار ہوئے۔ یہ وہی دروازہ تھا جو شعیب گوری نے تھوڑی دیر پہلے آمد و شمت کے لیے استعمال کیا تھا۔ دونوں گارڈ ہال کے اندر داخل ہونے کے بعد سیدھے ڈیتھ کیج کی جانب بڑھے اور کیج کے دروازے کے دائیں بائیں مجھ پر گرداندان کرنے کھڑے ہو گئے۔ یہ سمجھ میں مجھے ایک لمحے کی تاخیر نہ ہوئی کہ انہیں حفظ متغم کے طور پر بھیجا گیا تھا تاکہ میں کسی قسم کی مہم جوئی کا خیال دل میں نہ لاؤں۔ ایک بات سے ہوئی کہ شعیب گوری اینڈ کمپنی کے دلوں پر میری بھرپور دہشت سوار تھی۔ پنجرے کے فرش پر چت پری جھکری مسلح گارڈز کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ انہوں نے بوقت چونکی ہوئی نظروں سے میرے آزاد ہاتھوں کو دیکھا، پھر ان کے چہرے غمگین تفتیش میں ڈوب گئے۔ میں نے طنزیہ انداز میں زیر لب مسکرانے پر اتفاق کیا۔ ممکن تھا وہ میری اس جسارت پر کوئی ایکشن لیتے کہ حال میں دیگر افراد کی آمد شروع ہو گئی۔ شعیب گوری کسی سے باتیں کرتے ہوئے دوسرے دروازے سے حال میں داخل ہوا۔ جلد ہی مجھے اس کے مخاطب کا چہرہ بھی نظر آ گیا اور میں اس چہرے کو دیکھ کر وقتاً چونک اٹھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اربپتی بزنس مین یہودی السن انگریز نیل آرمر تھا۔ ہالی ووڈ کے اداکار مائیکل ڈنک سے مشابہ اس یہودی کو میں ہزاروں لاکھوں چہروں میں بخوبی پہچان سکتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ گولڈ اکاؤنٹ بینک کا مالک تھا۔ وہ ایک ڈائمنڈ اسکوپیڈ کمپنی کا کارواہ رواں تھا۔ رکھاں والی کے متروک کنویں سے برآمد ہونے والے بیش قیمت سونا نیل آرمر کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ یہ سب کچھ شعیب گوری کے تفیل ہو چکا تھا۔ نیلی آرمر کے عقب میں اس کی طرح دار سیکرٹری شیبہ بھی نمودار ہوئی۔ پھر وہ دونوں شعیب کی میت میں
چلتے ہوئے تم نیم بیضوی چبوترے پر خالی 3 عالی شان کرسیوں کی جانب بڑھ گئے۔ شیبہ کو میں نے ایک مرتبہ پہلے کراچی ایئرپورٹ کی عمارت سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ انتہائی پرکشش اور گریسفل عورت تھی۔ یہودی عورتیں عام طور پر خوبصورت اور دلکشش ہوتی ہیں۔ شیبہ 1000 یہودیوں کے مقابلہ حسن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی حقدار تھی۔ شعیب گوری ایک یہودی اور ایک یہودن کے درمیان براجمان ہو چکا تو پہلے دروازے سے 2 اور 2 افراد حال میں داخل ہوئے۔ دونوں اپنے ڈھال چال اور سٹائل سے فائٹرز نظر آتے تھے۔ ایپیسوڈ 25 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 26 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔